सीएसओ में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आइए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदा के कलाम की अहम सच्चाइयों पर गौर करेंगे। मेरे साथ निकालिए तस्नीकियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, पहला खत है और उसका 5वां बाब है और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कुछ इस तरह, बिला नागा दुआ करो। खुदा का कलाम के बड़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। लिखा है बिला नागा दुआ करो। आज का फिर हमारा मजमून है दुआ के ताल्लुक से कि बिला नागा क्या करो, दुआ करो। लेकिन याद रहे कि जब हम खुदा के कलाम की हम सच्चाइयों पर गौर करते हैं तो जैसा कि मैं अक्सर बताता हूं कि दुआ करना खुदा से बातें करना है, गुफ्तगू करना है, और दुआ ईमानदार शख्स की जिंदगी का जबरदस्त हथियार है और खुदा का कलाम हम सबों की रहनुमाई का सबब बनता है कि हमने क्या करनी है, बिला नागा क्या करनी है, दुआ करनी। और अजीजों, जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के ताल्लुक के अंदर क्या आ जाते हैं, बहाल होते हैं। खुदा के साथ हमारा ताल्लुक बढ़ता है और खुदा अपने दस्ते शफकत को हमारे लिए बड़ा जारी करता है। और जब अपने दस्ते शफकत को हमारे लिए जारी करता है तो हम उसके हजूर में बढ़ोतरी पाते हैं। लेकिन याद रहे कि ईमानदार लोग जब खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा उनके लिए हालात बदल देने की क्या करता है, कुदरत रखता है। दुआ करना हमारा काम है और हालात को बदलना खुदा का काम है। सो हम देखते हैं खुदा के कलाम की अहम सच्चाइयों पर गौर करते हुए कि जब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं तो इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत है और उसके 6 बाब की 18वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। हर वक्त और हर जगह रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। पहले क्या लिखा, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। अब दुआ तो सब करते हैं, लेकिन रूह में दुआ करना बड़ा अहम तरीन हम देखते हैं कि फरीजा। अक्सर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि दुआ नहीं करते और दुआ करने में हिम्मत हार जाते हैं और मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुआ नहीं करते, जबकि खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई का सबब बनता है कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। हमने हर वक्त खुदावंद की हजूरी में क्या करनी है, दुआ करनी है। जब हम दुआ करेंगे तो गोया हम हर वक्त खुदा के राबता के अंदर होंगे दुआ के जरिए से। और लिखा हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। और जब हम हर वक्त रूह में दुआ और मिन्नत करते रहेंगे तो फिर दुनिया के मामलात जो बहुत सारे ऐसे हैं जो इंसान को खुदा की कुर्बत से दूर लेकर चाहते हैं, फिर वो आप पर गलबा हासिल नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आज का हमारा जो मजमून है वो ये है कि बिला नागा दुआ करो, बगैर छुट्टी किए। जब आप दुआ, आपका दुआ का सर्कल मजबूत होता है ना, तो फिर शरीर और अबलीस के हथकंडे जाहिर होते हैं, उसके लिए तबाह बर्बाद होते हैं और उसे फिक्र लग जाती है कि किसी न किसी तरह से इनकी दुआ के सिलसिला को क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए या रोका जाए। वो अपनी बहुत कोशिश करता। लेकिन जब आप ईमान में मजबूत होकर खुदावंद की हजूरी में झुके रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, चाहे आपकी जिंदगी के अंदर काम हो या ना हो, लेकिन आप जब मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुआ करते रहते हैं तो लिखा हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। इस गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसीनों के वास्ते, यानी कि ईमानदारों के वास्ते, सब मुकद्दसीनों के वास्ते बिला नागा क्या करो, दुआ किया करो। मुकद्दसीनों के वास्ते क्या करो, बिला नागा दुआ करो। पौलुस रसूल भी इब्रानियों के खत का जब इख्तिताम होता है तो वहां क्या फरमाता है, आइए मेरे साथ निकालिए। लिखा है कलाम अक़दस में इब्रानियों 13वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, हमारे वास्ते दुआ करो। पौलुस रसूल क्या कह रहा है कि हमारे वास्ते दुआ करो, क्योंकि हमें यकीन है
کہ ہماری دل صاف ہے. کیا کہتا ہے کہ ہمارا دل کیا ہے؟ صاف ہے، اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. سو پالوس رسول کی ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمارے واسطے دعا کرو، اور پھر ایک مقام پر وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو تاکہ کلام کرنے کے لیے ہمیں توفیق ملے. سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہم سبوں کی رہنمائی کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے. اور جہاں جہاں بھی لوگوں نے خدا کی حضوری میں دعا کرنا شروع کی، خدا نے ان کے لیے حالات بدل دیا، ماحول کو بدل دیا خدا نے ان کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلپیوں کے قید خانہ کے اندر ہمیں پالوس اور سلاس کا ذکر ملتا، جنہیں غیب دانی روح کو نکالنے کے سبب سے فوجداری کے حاکموں کے آگے پیش کیا گیا ہے اور انہیں بیعت لگائے گئے ہیں. وہ قید کی حالت کے اندر ہیں، اور ایمان 16 باب کی 25ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ وہ آدھی رات کے قریب خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور کیا لکھا ہے کہ قیدی سب کیا کر رہے تھے؟ سن رہے تھے. ایمان 16 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہوا آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے تھے. اب یہ وقت کیا ہے؟ آدھی رات کا وقت ہے، اور یہ خداوند کی حضوری میں کیا کر رہے ہیں؟ پالوس اور سلاس دعا کر رہے ہیں اور خدا کی حمد کے کیا کر رہے ہیں؟ گیت گا رہے ہیں. کتاب مقدس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو، اگر تم میں کیا ہو؟ کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے. یعقوب رسول کا خط اس کے 5ویں باب کی 13ویں آیت میں کیا لکھا؟ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دعا کرے. اور اگر خوش ہو تو وہ حمد کے گیت گائے. اور قید کی حالت کے اندر انسان خوش ہوتا ہے، وہ بہت دکھ اور تکلیف کی حالت کے اندر ہوتا ہے، اور یہاں وہ خدا کی حضوری میں دعا بھی کر رہے ہیں اور اس کی حمد کے ترانے بھی گا رہے ہیں، تعریف بھی اس کی کر رہے ہیں، اس کی حمد کے گیت بھی گا رہے تھے. اور کیا کر رہے تھے؟ سن رہے تھے. میرے عزیزو، جب ہم خداوند کی حضوری میں دعا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آدھی رات کے قریب خدا کی حضور میں اس کی عبادت کر رہے تھے. اور یہ ممکن ہی نہیں کہ جب آپ خداوند کی حضوری میں دعا کریں، پرستش کریں، اس کی حمد کے گیت گائیں، اس کی عبادت کریں اور اس کی حضوری نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھا ہوتے ہیں، میں ان کے درمیان کیا ہوں؟ موجود ہوں. اس کی موجودگی ہر اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں جہاں اسے کیا کیا جاتا ہے؟ یاد کیا جاتا ہے. اور یہ فلپیوں کے قید خانہ کے اندر جب خداوند کی حضوری میں دعا کر رہے ہیں، حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے، کہ لکھا ہے کہ یکایک بڑا بوچال آیا. ایک بڑا بوچال آتا ہے، زلزلہ آتا ہے ان کی دعا کے سبب سے. اور لکھا ہے کہ کلام اقدس میں یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، قید خانہ کی بنیادیں ہل گئی ان کی عبادت کے سبب سے، ان کی پرستش کے سبب سے. اور چنی ہوئی قوم جب خداوند کی حضوری میں پرستش کرتی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس قوم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. چنی ہوئی قوم، افرائیمی قوم کی میں بات کر رہا ہوں، اسرائیلیوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جب وہ پرستش کرتے تو ارد گرد کی قومیں کانپتی، کیونکہ انہیں سمجھ آ جاتی کہ اب ان کا خدا ان کے درمیان کیا ہوا ہے؟ آ چکا ہے. اور جب وہ ان کے درمیان اترتا تو ان کی کیا کرتا؟ جنگ کرتا. ان کے درمیان اتر کر وہ جنگ کرتا. اور یہاں بھی جب یہ پرستش کر رہے تو یکایک ایک بڑا بوچال آیا، قید خانہ کی نیو ہل گئی ہے، اور اسی دم لکھا ہے سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے وسیلہ سے بندھن ٹوٹتے ہیں، جکڑے آزاد کیے جاتے ہیں، رویدگی شادابی آتی ہے، پسمردگی جاتی رہتی ہے، نا امیدی جاتی رہتی ہے. اور یہاں قید خانہ کی نیو ہلی ہے، دروازے کھلے ہیں، تمام قیدیوں کی بیڑیاں کھل گئی ہیں، کیونکہ پالوس اور سلاس کا خدا ان کے درمیان کیا ہوا ہے؟ اتر آیا. اور اب یہ ممکن نہیں کہ یہ قید کی حالت میں رہے. اور ہم دیکھتے ہیں پھر لکھا ہے
اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی کیا ہوئے ہیں، بھاگ گئے اور اپنی تلوار کھینچ کر وہ خود اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس دور میں سن 33 کے اندر رومی حکومت اس روئے زمین پر کیا کر رہی تھی؟ حکومت کر رہی تھی اس دور کے اندر. اور ان کا قانون یہ تھا کہ دوران ڈیوٹی اگر کوئی سپاہی کوتاہی برتتا ہے تو اسے کیا کر دیا جائے، اس کی سزا کیا ہوتی تھی؟ اسے تلوار سے قتل کر دیا جاتا. اور اب جب اس نے دیکھا ہے کہ دروازے کھل گئے اور قیدی سب بھاگ چکے ہیں، ان کی بیڑیاں کھل چکی ہیں، وہ یہ سمجھ رہا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود قتل کرنا چاہتا ہے. لیکن پالوس نے کیا کہا؟ لکھا ہے کلام اقدس میں 27ویں آیت میں 16ویں باب کی، ایمان 16ویں باب کی 27ویں آیت، اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا. لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تن نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب کیا ہیں؟ موجود ہیں. اور وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، صاحبوں میں کیا کروں کہ یہ نجات پاؤں. وہ یہ جان گیا کہ یہ خدا کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، اور خدا نے ان کے درمیان اتر کر کیا کی ہے؟ انہیں رہائی بخشی. اور انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا؟ نجات پائے. نجات پائے گا. نجات کی معنی یا مفہوم یہ ہے کہ کسی بری حالت سے اچھی حالت میں آنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے انگریزی زبان میں سالویشن کہتے ہیں. یسوع مسیح جو ہے کے متعلق لکھا ہے کہ ابن آدم کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے. لوکا 19ویں باب کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہو. اور پھر متی پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابن اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ پالوس اور سلاس کی دعا کے سبب سے، حمد کے سبب سے، پرستش کرنے کے سبب سے، خداوند کی حضوری میں جھکنے کے سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے درمیان اتر کر ان کی رہائی کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا. اور پھر اسی طرح جب یعقوب کو قتل کیا جاتا ہے، اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو پسند آتی ہے، اور ہیرودیس کیا کرتا ہے؟ پھر پطرس کو بھی کیا کر لیتا ہے؟ اریسٹ کر لیتا. ایمان 12ویں باب کے اندر لکھا. لیکن کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ پطرس کے لیے بدل و جان دعا کر رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قید خانہ کے اندر خدا ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے. لکھا ہے قید خانہ میں پطرس ہے، لیکن کلیسیا بدل و جان قوم جو ہے، بدل و جان شاگرد جو ہے، بدل و جان اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. لیکن وہ دعا جو ہے پطرس کی کیا بنتی ہے؟ رہائی کا سبب بنتی. آج بھی بہت سارے لوگ بندنوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ مشکلات کے بندنوں کے اندر ہیں، بہت سارے لوگوں کے درمیان مشکلات کے پہاڑ ہیں یریحو کی دیوار کی طرح. لیکن یہ یریحو کی دیوار کی طرح جو پہاڑ ہیں، جو مشکلات ہیں، یہ وقت اسی وقت آپ کے لیے گر جائیں گی جب آپ خداوند کی حضوری میں اپنے گھروں کے اندر مذبح بنا کر اس کی حضوری میں جھکیں گے اور کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی ہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ اترتا ہے. یاد رکھیے گا. لیکن آج کا ہمارا مضمون ہے پہلا تسنیکیوں اور اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ بلا ناغا کیا کرو؟ دعا کرو. ہم نے کیا کرنی ہے؟ بلا ناغا خداوند کی حضوری میں. پہلا تسنیکیوں اور اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ بلا ناغا ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا کریں. دعا کرنے میں ہمت نہیں ہارنا. سب سے مشکل ترین کام ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ دعا کرنے میں ہمت نہ ہارنا چاہیے. اور لوگ دعا کرنے میں ہمت ہار جاتے ہیں. کبھی کچھ دنوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر بے دل ہو جاتے ہیں. جبکہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ بلا ناغا خداوند کی حضوری میں کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. اور خداوند اپنے دستے شفقت کو کیا کرے گا؟ بڑھائے گا. اور ہم مسیح یسوع کے فالوور ہیں، اور مسیح یسوع اس روئے زمین پر رہتے ہوئے خداوند یسوع مسیح پوری رات دعا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں.
اور ان کا رشتہ اس دعا کے سبب سے اس قدر گہرا اور مضبوط ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ابلیس ان کے سامنے آتا ہے تو اس کلام مجسم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ پھر پہلا تموتھیوس کے خط کے اندر اس کے دوسرے باب کے اندر کیا لکھا ہے، خداوند کیا فرماتا ہے. میرے ساتھ نکالیے پہلا تموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت میں کیا، اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے کیا لکھا ہے. بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں، دعائیں، التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں. سب لوگ اپنے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. لکھا اپنے دشمنوں سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا. تو ہم نے کیا کرنا ہے خداوند کی حضوری میں؟ یہ دعائیں، التجائیں، شکر گزاریاں کن کے لیے کرنی ہے؟ آدمیوں کے لیے کرنی، اپنی قوم کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی. جب آپ دعا کرتے ہیں تو میری زندگی کا تجربہ، جب آپ دعا کرتے ہیں تو کوئی آپ کے لیے بیٹھ کر کہیں کسی جگہ پر کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے. تو میں نے اس بات کو سیکھا سیمنری میں، جو ٹیچر ہمیں پڑھا رہے تھے پاسٹر کاشف غنی، وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ آپ آج ان سیٹوں پر بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آج سے کئی سال پہلے آپ کے لیے کوئی دعا کرتا رہا ہے ان سیٹوں پر بیٹھ کر، اور آج آپ ان سیٹوں پر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کریں تاکہ جب آپ اس سیٹ سے اٹھ کر جائیں تو خدا ان سیٹوں پر بیٹھنے کے لیے لوگوں کو مہیا کرے تاکہ وہ بھی بیٹھ کر کیا کریں؟ اپنی قوم، کلیسیا اور اپنے ملک کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. کیونکہ دعا ایک بڑی بیداری کا کیا بنتی ہے؟ سبب بنتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ نینوا کے لوگوں نے جب ایک دل ہو کر خداوند کی حضوری میں دعا کی، وہ روزہ میں ٹھہر گئے، تو خدا اپنے قہر شدت کو نازل کرنے سے کیا ہوا؟ باز آیا. خدا نے جب ان کی حالت دیکھی نا کہ یہ اب میرے حضور میں جھک گئے ہیں، تو خدا ان پر اپنے شفقت کو، اپنے رحم کو، اپنے طرز کو، اپنے فضل کو کیا کرتا ہے؟ جاری کرتا. اور وہاں 1,20,000 شیر خوار بچے تھے جنہیں مائیں دودھ پلاتی تھی، وہ اپنے بھلے میں یا برے میں امتیاز نہیں کر سکتے. اور خدا اس بڑے شہر نینوا کو کیا کر دیتا ہے؟ بخش دیتا ہے اس صورت میں جب وہ خداوند کی حضوری میں جھک جاتے ہیں دعا میں. اور ہم دیکھتے ہیں پھر اسی طرح مقدس داؤد جب خدا کی حضوری میں جھکتا. مقدس داؤد کی ایک سب سے بڑی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ شام صبح دوپہرانوں میں فریاداں گزارا، سنے گا رب رونا میرا نالے سب پکارا. سو خدا اس پر اپنے دستے شفقت کو بڑھاتا ہے. جب جب اس سے گناہ آتا ہے وہ خداوند کی حضوری میں بیٹھ کر اقرار کرتا ہے، کہتا ہے خداوند تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے. اور اسی طرح یرمیہ بھی اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند کی حضوری میں جھک کر کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا. آج ہمیں بھی بلا ناغہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے ان گناہوں کے لیے جو انہوں نے جانے یا انجانے میں کیے ہیں، اور ان کی سزا آج تک چل رہی ہے فیملیوں کے اندر. اچھا وہ سزا ختم ہو، وہ لعنت اٹھا لی جائے، تو اس کے لیے ضروری اور لازم کیا ہے کہ آج ہمیں سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان خداوند کی حضوری میں جھک کے کیا کریں؟ دعا کریں. اور وہ خطائیں جو جانے یا انجانے میں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگیں. پورا عرض پر جب ہم اپنی نظر دوڑاتے ہیں نا اور دنیا کے نقشہ کو یوں کر کے اٹھا کر جب ورلڈ میپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا مقام نظر آتا ہے جسے کہتے ہیں فیجی آئرلینڈ. یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں 17ویں صدی کے اندر 3 خدا کے خادم گئے منادی کے لیے، یسوع کی گواہی دینے کے لیے، اور وہاں کے لوگوں نے انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اور ان کا لہو اس زمین کے اوپر بہا، ان بے گناہ لوگوں کا. اور سن 2004 تک یہ بات آن دا ریکارڈ ہے
کہ وہاں بڑی بے برکتی تھی، وہاں کا کچا پھل جڑ جاتا تھا، وہاں کے لوگ بے اولاد تھے، بانجھ تھے، اور وہاں بڑی بے برکتی تھی، نخوستہ حالی تھی، خشک سالی تھی. اور وہاں کا جو صدر ہے، جو سن 2004 کے اندر تھا، اس نے اس بات کی فکر مندی کی، اس نے خدا کے خادموں کو بلایا، اس نے کہا دعا کرو یہاں کیوں اتنی بے برکتی ہے. تو ایک چھوٹے سے ایونجلسٹ کے اوپر خدا نے اس بات کو ظاہر کیا کہ 17ویں صدی کے اندر یہاں خدا کے 3 خادم آئے تھے منادی کے لیے، جنہیں بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. تو اس صدر نے کہا کیا ہو سکتا ہے، ہم اپنے گناہ کی معافی کیسے مانگیں؟ اس نے کہا، ان خادموں نے کہا ایسا کرو کہ ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈو، ان کے بچوں کو ڈھونڈو، ان سے معافی مانگو. بڑی مشکل ترین سفر میں سے وہ گزرے اور انہوں نے ان کو ڈھونڈا، اور ایک شخص ایسا ملا جو خدا کا خادم بن چکا تھا، اور پھر چند اسی طرح لوگ اور انہوں نے ڈھونڈے ان کے رشتہ داروں میں سے. اور صدر نے پانی کو منگوایا وہاں بال کے اندر، اپنے ہاتھوں کو دھویا اور کہا کہ میں ان کے گناہوں کی، جو گناہ یہاں ہوا ہے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں آپ سے بھی اور خدا سے بھی. اور پھر خدا کے خادموں نے دعا کی تو فوراً فیجی آئرلینڈ کا جو ہے ماحول چینج ہونا شروع ہو گیا. وہاں کے سمندر کی جو مچھلیاں تھی وہ واپس آ گئیں، کیونکہ پانی کے زہریلا ہونے کے سبب سے مچھلیاں تباہ و برباد ہو رہی تھیں، اور وہاں کا پھل دوبارہ واپس آ گیا، انہیں ملنا شروع ہو گیا، جو کچا پھل جڑ جاتا تھا. اور اسی لمحوں کے اندر خدا نے ان پر رحم کیا، جو بانجھ پن تھا، جو لعنت تھی، خدا نے اٹھا لی. تو اسی طرح آج ہمیں بھی بلا ناغہ دعا کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے کہ اگر لعنت خاندانی سطح پر ہے، اگر آپ کے شہر پر ہے یا آپ کے ملک پر ہے، تو آپ خداوند کی حضوری میں جھک کر دعا کریں، کیونکہ پہلا تواریخ اس کے 7ویں باب کی 13ویں 14ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور اپنی بری راہوں سے پھریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو کیا کر دوں گا، بحال کر دوں گا. لہٰذا دعائیہ مذہبوں پر بیٹھ کر اپنے شہر کی بحالی کے لیے، اپنے ملک کی بحالی کے لیے، اپنے خاندان کی بحالی کے لیے ہمیں شب و روز خداوند کی حضوری میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کے فیجی آئرلینڈ کے صدر نے اس بات کو محسوس کیا اور خدا نے پھر اپنی شفقت کا اور اپنی برکت کا ہاتھ ان پر کیا کر دیا، بڑھا دیا. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے اور یہ گہرا فضل بخشے کہ آپ بلا ناغہ خداوند کی حضوری میں دعا کریں اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے ملک کی بحالی کے لیے. سوائے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کی حضوری میں دعا کریں. جتنے بھی اس وقت خداوند کی حضوری میں جھکے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں، اور جتنے لوگ اس وقت آن لائن کنیکٹ ہیں وہ بھی خداوند کی حضوری میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں آسمان کی طرف، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں اور تو ہمیں اپنے ہاتھ بڑھا کر تھام لے. خدا قدوس ہم تیرا شکر، تیرے پاک نام کی تعریف کرتے ہیں بزرگ آسمانی خداوند، تیری دی گئی تمام نعمتوں برکتوں بخششوں کے لیے کہ تو نے اب تک ہمیں زندوں پہ زمین پر رکھا اور تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے. ہم سب ایمان میں متفق ہو کر آئے خداوند تیری حضوری میں دعا گو ہے. تیرے کلام کا بیج جو ان زندگیوں میں بو دیا گیا ہے 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھلدار ثابت ہو میرے یہوہ پاک خداوند. اور اس وقت آئے خداوند جتنے لوگ آئے خداوند دیگر ممالک سے آئے خداوند اس مذہب کے ساتھ آئے خداوند جڑے ہوئے ہیں اور تیری حضوری میں جھکے ہیں، اور ملک و پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے خداوند تیری حضوری میں اس وقت جھکے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں. اور ایمان میں متفق ہو کر آئے خداوند ہم بہن ثنا کو جو اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے، ان کی خواہش ہے کہ ہمارے لیے دعا کی جائے. تو اے خداوند وقت پورا ہو جانے پر اپنی بیٹی کو فرزند نرینہ بخشنا. ہم شکر گزار ہیں کہ اے خداوند ہم گزرے دنوں بہن کرن کے لیے دعا کر رہے تھے جو شوگر کے مرض کے اندر آئے خداوند تکلیف اٹھا رہی تھی. آئے خداوند تو نے اس کے زندگی سے اس مرض کو دور کیا، اسے الہی شفا بخشی. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور اسی طرح ایک خداوند ہم پاسٹر غزالہ کو تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں. سب ایمان میں متفق ہو کر منت کرتے ہیں خداوند رسولی جیسے برے مرض سے تو اپنی بیٹی کو رہائی بخشنا ہے خداوند، اور اپنے جلال کو اپنی قدرت کو جاری کرنا.
اور اسی طرح ایک خداوند ہم تیرے حضور میں دعا گو ہیں بین شیلا کے لیے، بھائی سلیم کے لیے، ان کی مشکلات کو اس مذبح پر ہم تیرے حضور میں رکھتے ہیں خداوند، ان پر اپنے دست شفقت کو بڑھانا ہے خداوند، اور ان کی ساری مشکل کو آسان بنا دینا۔ بھائی حزقیل کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند، ان کے ویزے کا جو بھی پرابلم ہے ہم نہیں جانتے لیکن تو جانتا ہے، ان بیریئرز کو خداوند تو توڑ دینا، مشکلات کو سہل اور آسان بنانا، اور اپنے فضل قدرت رحم کو جاری کرنا۔ آسمانی باپ تمام جو کی جانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تمام سازندوں کے لیے، تمام پرستاروں کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں خداوند، اور اسی طرح خداوند ہم تیرے حضور میں دعا گو ہیں خداوند، منت کرتے ہیں اپنے دست شفقت کو بڑھا کر اپنے لوگوں کو تو کی معمولی بخشنا ہے خداوند۔ اب جبکہ کل کا روز ہے خداوند، عید پینتیکوست کا روز ہے خداوند، تو اپنے لوگوں کو اب سے ہی تیار کرنا ہے خداوند، دعا میں ٹھہرنے کا فضل بخش دینا، تاکہ مقرر وقت پر جب تیرے آئے خداوند قدرت جاری ہو تو تیرے بہت سارے لوگ تیرے روح سے بھر جائیں، اور اس روئے زمین پر بہت سی بٹ کی بھیڑوں کو تیرے گلہ میں شامل کرنے کا سبب بنے۔ آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، کل کی عبادات کو آئے خداوند جو تیرے حضور میں مارننگ میں یا ایوننگ میں ہو رہی ہیں خداوند، ہم تیرے حضور میں تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں خداوند، اور تمام زندگیوں کو آئے خداوند ہم اپنے لوگوں کے لیے موسم کو خوشگوار بنانا ہے خداوند، تمام تر مشکلات کو آسان بنا دینا، تاکہ تیرے لوگ بڑی آئے خداوند خوش اسلوبی کے ساتھ تیری حضور میں دعا بندگی کر سکے، اور تیرے پاک نام کو دن بات کہنے کا سبب بنے۔ اس گلی میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اور محنت کرتے اپنے دست شفقت کو بڑھا کر آئے خداوند اپنے لوگوں کو کثرت کی برکت بخشنا۔ اسی طرح سب ایمان میں متفق ہو کر انکل ناصر کے لیے دعا گو ہیں خداوند، شوگر جیسے برے مرض سے اپنے بیٹے کو رہائی بخشنا ہے خداوند، اپنے دست شفقت کو بڑھانا ہے خداوند، اور اے خداوند تیرا رحم تیرا فضل بڑھتا چلا جائے، اور تیری قدرت اے خداوند زندگی کے اندر عجیب اور جلالی کام کرے، کیونکہ لکھا زمین پر جب دو شخص متفق ہو کر لکھا میرے نام سے جو کچھ باپ سے چاہیں گے تو ان کے لیے ہو جائے گا۔ خداوند ہم یہاں ایک بڑی جماعت کی صورت میں تیرے حضور میں جھکے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ تیرے پاک فرشتے ہمارے ساتھ اتر کر تیرے ساتھ تیری حضوری میں جھکے ہوئے ہیں۔ آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، باقی ماندہ سارے وقت کو تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں، اپنے ملک و پاکستان کی بقا بحالی کے لیے دعا گو ہیں، اور اسی طرح خداوند ہم تیرے حضور میں خداوند منت کرتے ہیں، افواج پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، سیکیورٹی کے تمام اداروں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ عالمگیر کلیسیا کی دعاؤں کے سبب سے خداوند تو اس ملک و پاکستان کے اندر امن کو، سلامتی کو قائم کرنا، تاکہ تیرے لوگ بڑی دلیری کے ساتھ تیرے پاک نام کا پرچار کرنے کا سبب بنے، اور تیرا پاک تو ہمیشہ ہم سبوں کا رہبر رہنما بنے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے جو مانگا سو پا لیا، آمین۔ خداوند کسی کا دعا میں شریک ہوں گے؟ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارا روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تمہارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت خاص کر جماعت کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ، اور شہر مقدس شہر شلیم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔